सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। भारत के जंगी जुनून ने एक बार फिर खित्ते में कशीदगी बढ़ा दी है। एक तरफ भारत की इश्तियाल अंगेजी और बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ने बुर्दबारी और अमन का परचम थाम रखा है, मगर किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भी पूरी तैयारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर में टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें ईरान ने कशीदगी के खात्मे में किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते में नायब वज़ीर आज़म ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, झूठे प्रोपेगेंडे और सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने जैसे इक़दाम से आगाह किए। दूसरी जानिब अमरीका ने भी इस नाजुक सूरत हाल में किरदार अदा करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ रब्ता किया और तमाम फरीकैन पर यह जोर दिया कि वो कशीदगी कम करने के लिए जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। आलमी बरादरी की नज़रें इस वक्त जनूबी एशिया पर जमी हुई हैं, जहाँ भारत दाखिली खलिफशार से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून को बढ़ा रहा है। मोदी सरकार की चालें अब आलमी मीडिया और इदारों के रडार पर आ चुकी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ दिया है कि ये सब मोदी का इलेक्शन जीतने का ड्रामा है, जबकि यूएन की सलामती काउंसिल में भी भारत अपनी मर्जी की करारदाद पास करवाने में नाकाम हुआ है। भारत ने इंटरनेशनल, हम देख रहे हैं, सरहद से मुंसलिक गाँव में फसलों की कटाई के ऐलानात करवा दिए हैं, जबकि सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सिख रहनुमाओं का कहना है कि भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान का पैगाम वाज़ेह है, अमन चाहते हैं लेकिन अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब क्या भारत की हठधर्मी से बढ़ती कशीदगी खित्ते को एक नए बहरान की तरफ ले जा रही है, या सिफारती कोशिशें हालात को संभालने में हो जाएंगी? मैं तारुफ करवाती हूँ अपने गेस्ट का। हम आगाज़ करते हैं डिस्कशन का। सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, साथ ही सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब। थैंक यू सो मच, आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। मैं आगाज़ करूँगी ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले पाकिस्तान ने बड़ा राइट मूव किया है। पाकिस्तान की जानिब से न्यूट्रल इंटरनेशनल प्रोब का जो कह दिया गया इन्वेस्टिगेट करने का, ये जो पहलगाम ट्रेजेडी हुई है, ये एक बड़ा अच्छा और बर वक्त फ़ैसला। ऊपर से हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से चाइना ने भी पाकिस्तान की हिमायत करने का ऐलान कर दिया और इस ऑफ़र को चाइना की जानिब से भी सपोर्ट किया जा रहा है। ना सिर्फ चाइना की जानिब से बल्कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो सब ये कह रहे हैं कि मामलात को बातचीत से हल किया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारत जो है वो पहले भी हम देखते रहे, माजी में भी मुज़ाकरात की टेबल से भागता रहा है और इस बार भी कहीं ना कहीं बाज़िद है, जो अज़ाइम है वो बड़े मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। अब किस तरह से आप आगे हालात को जाता हुआ देख रहे हैं? एस्केलेशन बढ़ेगी या भारत वाकई सोचेगा कि वो भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो सिचुएशन इवॉल्विंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 4 रोज़ से जिस तरह एक जंगी जुनून का मुजाहरा इंडियंस ने किया है, स्पेशली उनकी जो पॉलिटिकल क़यादत है और लेड बाय मोदी, तो मैं समझता हूँ कि सिचुएशन इवॉल्विंग ज़रूर है कि जिसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं पीछे अगर जाऊँ तो सन 2001 में पार्लियामेंट पे जब खुद साख्ता एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, तो हमारी आई बॉल टू आई बॉल हम 1.5 साल बैठे थे 2002-2003 में इंटरनेशनल बॉर्डर के अगेंस्ट, और फिर 2007 में जब समझौता एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हुआ था तो 2008 में भी एस्केलेशन हुई थी, लेकिन हमारा जो मेन हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर वो नहीं खुला था। हाँ, ये ज़रूर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कुछ हो सकता है। शायद फेस सेविंग के लिए मोदी ज़रूर कुछ शरारत करने की कोशिश करे लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अब इसके लिए हम ये नहीं है कि मेन इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हमने नज़रें नहीं रखी हुई, नज़रें हमारी चारों तरफ हैं, और अब तो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी हम उसी तरह से देख रहे हैं कि जैसे कि ईस्टर्न बॉर्डर को हम देखा करते हैं। तो कल भी जो 54 फौजियों को जहन्नम हासिल किया गया है, बेसिकली ये इंडिया की तरफ से एक चाल थी कि वो पाकिस्तान की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को देखे कि अगर वेस्ट की जानिब से भी इस तरह दहशतगर्द अंदर दाखिल हों और ईस्ट के ऊपर भी सिचुएशन इवॉल्विंग हो तो पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस क्या करेंगी। तो रिपोर्टेडली कुछ रीएडजस्टमेंट फोर्सेस की ज़रूर होती हैं जब आप ऑपरेशन रेडीनेस अपनी दोनों फ्रंट वॉर की तरफ जाते हैं। तो इंडिया ने एक टेस्टर फेंका कि जिसमें उनके 54
جو اسپانسرڈ اور فنڈڈ جو یہ خارجی تھے ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے. تو یہ آپریشن پریپیئرنس پاکستان کی دکھاتی ہے. مزید یہ کہ 2004 سے لے کے اب 2025 تک یعنی 21 سال کا پاکستان کا تجربہ ہے کہ وہ جو لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہے وار اینڈ ٹیرر کے حساب سے تو وہ ہم اس میں بہترین مہارت رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی فرنٹ کھلا بھی تو لائن آف کنٹرول پہ ہوگا کہ جہاں کے ویسی ٹرین ہے کہ جیسے KPK میں یا فور دیٹ میٹر ڈرائی ماؤنٹینز ہے بلوچستان کے اندر, تو اگر کوئی ایڈونچر ہوا تو پاکستان آرمڈ فورسز لائن آف کنٹرول کے اگینسٹ اس کے ویزاوی, اسی طرح ساؤتھ میں جو مین انٹرنیشنل بارڈر ہے وہ اور جو بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ لگتا ہے اس کے لیے پوری طرح ہم وقت تیار ہیں. احتشام صاحب, اب اس میں جو انٹر کمیونٹی ہے خاص طور پہ بڑے ممالک جن میں US, چائنا, رشیا اور ابھی ایران نے بھی اس میں میڈیشن کے لیے ایک کردار نبھانے کے لیے ایک آفر کی ہے, ان پلیئرز کا کیا کردار ہوگا آنے والے وقتوں میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریشر وہاں سے ایک انٹرنیشنلی ایک پریشر جو جنریٹ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھارت کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر کرے گا یا پھر وہ پاکستان کی اس آفر کو آگے لے کر چلے گا اور اس پر سوچے گا؟ دیکھیں آمنہ, قوموں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ ڈیسپریشن میں, فرسٹریشن میں آپ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور زمینی حقائق کو آپ سامنے نہیں رکھتے تو پھر آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جو آپ نے جو اچیو کرنا ہوتا ہے وہ اچیو نہیں کر پاتے. مطلب اس کی لیٹسٹ مثال آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے کل جہلم سے پانی چھوڑا, ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں سیلاب آ جائے گا, وہ ہمارے لیے بلیسنگ ڈسگائز ہو گیا. وہ ڈراؤٹ جو ہمارے پاس آیا تھا وہ کہتے ہیں اس میں ویسے تو پانی نہیں روک سکتے, یہ تو سب دنیا نے مان لیا کہ کیپیسٹی نہیں ہے ان کی, نئے ریزروائرز نہیں ہے ان کے لیے, وہ 8 سے 10 سال کم از کم منیمم ٹائم ہے اور 15 سے 20 بلین ڈالر لگیں گے, وہ نہیں کر سکتے. اور پانی جو چھوڑا اس کا فائدہ ہمیں ہوا. دیکھیں ہم نے اب 2 محاذ پہ جو بات ہو رہی ہے, ایک تو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی نا اب جس انداز سے اس سٹیج پہ آپ نیریٹو کی جنگ ہارنے کے بعد سفارتی محاذ پہ بھی ہندوستان بڑی تیزی کے ساتھ مات کھا رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں بہت بڑی کہ اس لیٹسٹ جو پاکستان کو بتایا گیا اس میں رشیا, چائنا, اس کے بعد سعودی عرب, UAE اور اس کے آذربائیجان, اب ایران بھی شامل ہو گئے. یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پرائم منسٹر صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی بڑی بہترین آفر ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں اور پتہ چل جائے. ابھی آپ نے دیکھیں اس واقعے کے بعد 4 لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ کہاں چلے گئے؟ 400 کلومیٹر دور پاکستان بقول آپ کے آئے ہیں اور واپس بھی چلے گئے. سیکورٹی لیبس, انٹیلیجنس فیلئر آپ کا ہوا تو یہ کیا ہے؟ 4 بندوں میں سے ایک بند نہیں پکڑ سکے آپ نے 1600 لوگوں کے گھر وہاں پہ سری نگر میں مسمار کر دیے, بامب کر رہے ہیں لوگوں کو. تو دیکھیں ہم نا صورتحال یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی, نیو یارک ٹائم کی سٹوری کے بعد اب اور لوگ بھی, BBC اور میں دیکھ رہا تھا کچھ انڈیپینڈنٹ جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں. ہندوستان میں اوپینین یہ بن رہی ہے کہ بھئی آپ اپنا نیریٹو تو بتائیں, آپ ثبوت تو لے کے آئیں, ایویڈنس تو لے کے آئیں, آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا. اور پھر آمنا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پاکستان کو یہ جانتے ہوئے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ بتایا گیا کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے, لیکن جو ابھی بریگیڈ صاحب بات کر رہے تھے, لو انٹینسٹی کانفلکٹ کی بات کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو تھوڑا سا آپ ہاتھ تھولا رکھیں, کوئی ایک چھوٹا موٹا ایک میزائل اگر وہ مار دیتے ہیں کسی فیلڈ میں اور کسی کھیت میں تو آپ اس پہ آپ ریئیکٹ نہ کریں. کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو ایک ویسٹرن اتھارٹی کو بتایا گیا پاکستان کی طرف سے, وی کی ناٹ افورڈ ناٹ ٹو ریئیکٹ. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ریئیکٹ کریں گے اس کے لیے. اور پھر نیو یارک ٹائم کی سٹوری بتا رہی ہے کہ جی نیوکلیر آرم کنٹری جو ہے نا ان کو بغیر ثبوت کے اگر آپ حملہ کریں گے تو آپ کے نقصانات کیا ہوں گے. ایک تو ہے کہ سفارتی سطح پہ ان کی ناکامی ہوئی, پھر آپ ملٹری سطح پہ ابھی جو بریگیڈ صاحب بھی بات کر رہے ہیں, رات کے کانفلکٹ کے بعد آمنا وہ ہندوستان میں لگ رہا تھا کہ پاکستان اپنی فوجیں ویسٹرن محاذ سے ایسٹرن محاذ کی طرف لے کے جائے گا, ہماری طرف. پاکستان کو پتہ ہے کہ انہوں نے پیش بندی کی ہوئی ہے پاکستان کو کیا کرنا ہے. نتیجتاً پاکستان ویسٹرن بارڈر پہ ہی فوکس کر رہا ہے, اور یہاں پہ جو ہم نے فیصلے کرنے جو کیے ہوئے ہیں وہ پاکستان کو یقین ہے کہ کسی صورت میں بھی ہندوستان جو ہے نا وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر پائے گا. نتیجتاً کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ انڈیا میں ایک نئی بحث شروع ہوگی, ان کے میڈیا میں بھی اگرچہ چند لوگ ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ نے کیا آپشن سارے بے کر لیے ہیں, آپ یہ جو سرجیکل سٹرائک یا کنائٹک آپریشن کرنے جا رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ اس کا جواب کیا دینا پڑے گا آپ کو. پہلے بھی آپ نے بری طریقے سے مار کھائی تھی. مسئلہ وہی ہے کہ ہم نا بہار میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں, وہ رات اندونی کا شعر جو ہے نا وہ کہ جی سرحد پہ تناؤ ہے, دیکھو کہاں چناؤ ہے. اب لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے مودی صاحب جو ہے نا یہ حرکت کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ دیکھ لیں اچھی بات ہے جتنی تیزی کے ساتھ آمنا انٹرنیشنل اوپینین بنی ہے. میرا ذاتی طور پہ آئی مسٹ کنسیڈ, میرا خیال تھا کہ
कल जो करारदाद मंजूर हुई है, जिस तरह फ्रांस उनके साथ खड़ा हुआ है, और फिर जिस तरह हमारे वहाँ पे न्यूयॉर्क में हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने जितने ज़बरदस्त तरीके से काम दिखाया, पहलगाम का नाम उसमें से हटाया, जम्मू कश्मीर का नाम आया, और फिर बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया कि जी बगैर सबूत के आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये कहा जा रहा है, गुतरेस साहब जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं इंटरनल मीटिंग में कि ये क्या हो रहा है, हिंदुस्तान से कोई पूछने वाला है कि आप ये जो करने जा रहे हैं इतनी बड़ी, आप पाकिस्तान के खिलाफ बगैर सबूत के करेंगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो आमना मेरा ख्याल है सफारती महाज पे, सियासी महाज पे और मिलिट्री महाज के अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम बड़ी स्ट्रॉन्ग भारत को जवाब भी मिल रहा है वहाँ पर एग्जैक्टली। लेकिन मिनहाज साहब, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो जो सबसे पहले तो अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, जो फौरी तौर पर जो इन्होंने एग्रेसिव मेजर्स लिए थे, उनमें सबसे पहला मेजर इनका ये था हिंदुस्तान की जानिब से पहलगाम को इशू बनाकर। लेकिन वो उसकी इंटेंट बड़ी वाज़ेह है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, क्योंकि वो इस तरह से उसके सबूत हमारे पास ये हैं कि भारत ने 2023 के आगाज़ में यानी जनवरी में ही पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा था। ये नोटिस सिंतास मुआहदे के तहत हम इसको कह सकते हैं कि एडवांस डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट था, जिसमें से कोई एक फरीक जो है वो इस मुआहदे की एब्रोगेशन की कबल अज़ वक्त इत्तला देता है। अब यहाँ से इंटेंट वाज़ेह है, पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान इसको ICJ में यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर लेके जाता है तो वहाँ पर भी भारत को सुप्पी उठानी पड़ेगी। सो सारी ये जो ड्रामा है, ये जो ट्रेजेडी इन्होंने बनाई है सो कॉल्ड, इससे हासिल वसूल आपको क्या दिखाई दे रहा है इवेंचुअली? और ना ही भारत अभी इतना अफोर्ड कर सकता है कि 15 साल वो डैम्स बनाए पानी रोकने के लिए। जी जी देखिए, सिंतास मुआहदा जो है वो 65 साल पुराना मुआहदा है, जिसका वर्ल्ड बैंक गारंटर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ICJ में जाकर उसको सुबकी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करते हुए अपनी नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करवाए। अब मैं ये बात इसलिए बड़ी वसूख से या बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अरेस्ट वारंट इशू कर रखे हैं नेतन्याहू के, लेकिन पूरी दुनिया में वो जो है फिरता है और कोई उसको अरेस्ट नहीं करता। क्यों? इसलिए कि ICJ के पास भी कोई इम्प्लीमेंटेशन फोर्स मौजूद नहीं है। तो इसी तरह यूनाइटेड नेशंस को देख लें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस 75 साल पुरानी, उसके ऊपर अभी तक मकबूजा कश्मीर का जो सोल्यूशन है वो नहीं हो सका। इसी तरह वर्ल्ड बैंक की क्रेडिबिलिटी भी इसके बाद चैलेंज हो सकती है। तो लिहाजा जो आपके जितने इंटरनेशनल इदारे हैं वो बेसिकली फंडिंग लेते हैं वेस्टर्न कंट्री से, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट से, तो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं उसको अलाइन करते हैं इनकी फंक्शनिंग के साथ। नाउ हैविंग सेड दैट, ये अ बिट पेसिमिस्ट अप्रोच है, लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है तो तमाम ज़राए को, तमाम ज़रियों को हर एंगल से जो है वो एनालाइज किया जाता है। तो लिहाजा हैविंग सेड दैट, हम किसी भी किस्म का डाइवर्जन ऑफ वाटर इन तीन दरियाओं के ऊपर, हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो एलामी है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे बोला है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, और इस एक्ट ऑफ वॉर को अगर ये लॉन्च होता है या किसी भी किस्म का एडवेंचर किया जाता है तो पाकिस्तान अपने एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो है उसके कंप्लीट स्पेक्ट्रम भारत के जो ज़राए हैं मिस्टेक करेगा, क्योंकि इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अगर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये पानी अगर बंद कर देते हैं तो वहाँ पे चाइना को भी फिर एक बहाना मिल जाता है, बर्मा पुत्र दरिया का पानी अगर वो बंद करते हैं भारत के लिए तो उनके लिए भी मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो ये रास्ता आप समझते हैं कि भारत अपना सकता है? जी बिल्कुल, ये इसके अलाइड जी नहीं, वही ये अलाइड इसके जो जोग्राफिकल जो जियो स्ट्रेटेजिक इसकी इम्प्लीकेशन होंगी, इसकी वो ज़ाहिर है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिवर इंडस जो है इसको भी फीड करती है एक ऐसा दरिया जो कि इंडिया के थ्रू गुजरता है, लेकिन वो चाइना से ओरिजिनेट होता है। तो क्या उसको भी फिर ब्लेम बंद करना होगा? इसी तरह नेपाल में काला पानी का जो सोर्स ऑफ वाटर है जिस पे इंडिया ने मीठे पानी पे नज़र लगाई हुई है, तो क्या फिर उसको भी बंद करें? इसी तरह भूटान जो है वहाँ से दरिया निकलते हैं, क्या उसको भी बंद करें? बांग्लादेश के अंदर भी इसी तरह के दरिया हैं। तो लिहाजा एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, एहतशाम साहब भी फरमा रहे हैं कि ये उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। वो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि देखो कि तनाव है, कहाँ चुनाव है। तो इंडिया की जब भी इलेक्शन कैंपेन होती है तो उसका प्राइमरी स्लोगन जो है वो पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान स्लोगन जो है उस पर पिवट कर रहा होता है। अभी बिहार के इलेक्शंस आपके अक्टूबर सितंबर में होने वाले हैं, तो उसके ये चेन रिएक्शन है। उसमें भी आप बात कर रहे हैं मीठे पानी की, जो आप बात कर रहे हैं, किस्म का हिस्टेरिया उसने जनरेट किया है, तो इंस्टेड ऑफ जाके उनसे मिले वो सीधे बिहार गया था। एहतशाम साहब अब आप कंटिन्यू करें।
جی دیکھیں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا مناز صاحب، ایک چیز دیکھیں، یہ جو انٹرنیشنل سطح پہ یہ میٹھا پانی سویٹ واٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی ایک ملک کا نہیں ہے، یہ دریا انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس ہوتے ہیں، یہ کوئی ایک بندہ اس کو کلیم نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لو ریپیرین کنٹری ہیں، لیکن چائنا جس آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ بند کر دے تو یہ ایک بہانہ چائنا بھی کسی سٹیج پہ بنا سکتا ہے، اگرچہ وہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کانفلکٹ بڑھے. لیکن عام طور پہ ہم نا لوگ جو ہے نا وہ ہندوستان کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئی سی جے میں پاکستان نہیں جائے گا، لیکن پاکستان کو معذرت کے ساتھ ایک تھوڑا سا سیٹ بیک آمنا یہ ہوا ہے. بہت سال پہلے جو ہمارے واٹر کے انچارج تھے جماعت علی شاہ صاحب معذرت کے ساتھ، انہوں نے کنسیڈ کیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ انہوں نے مال کھایا تھا، بھاگ گئے پاکستان سے، پتہ نہیں امریکہ میں بیٹھے ہیں. وہ اس کو دیکھتے ہیں جہاں وقت پہ جہاں پہ ہمیں شکایت کرنی چاہیے تھی، بغلیار ڈیم کا ایشو ہے کچھ اور ہے، ہم نے وقت پہ چیزیں ریز نہیں کی. اور یہی وجہ ہے کہ ایٹ ٹائم ورلڈ بینک ہم کو کہتا رہا ہے کہ جی آپ کو جس جگہوں پہ آپ کے اعتراضات تھے آپ وہ اعتراضات وقت پہ لے کے نہیں آئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اب صورتحال اس وقت یہ سب لوگ مان رہے ہیں اس بات کو کہ یہ ڈیموں کے مسئلے پہ اپنا کیا کہتے ہیں، یہ جو ہمارے دریاؤں کا مسئلہ ہے، 3 دریا ان کے 3 دریا ہمارے، سنتاس منصوبہ 1960 میں نہرو اور ایوب خان نے سائن کیا، 9 سال لگے تھے ہم نا اس ٹریٹی کو حاصل کرنے کے لیے. ابھی دیکھیں اتنی جنگیں سروائیو کی ہیں، اتنے کانفلکٹ سروائیو کیے ہیں، کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. آج انڈیا میں سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا امکانہ پن کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ مودی حکومت جو ہے نا اپنے چھوٹے جس کو کہتے ہیں اہداف حاصل کرنے کے لیے ایسے کاموں کی طرف جا رہی ہے دنیا میں جس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور پھر منہاس صاحب شارٹلی اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا، پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن پر جو بھارتی انتہا پسندوں کی جانب سے حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی ہے، وہ اس پہ بھی ذرا کیجیے گا، اس سے دنیا میں کیا پیغام جا رہا ہے؟ وہ تو ویسے تو پوری دنیا ان بھارتی کردار سے واقف ہے، وہ چاہے کینیڈا ہو نیپال ہو، سبھی بھارت کے یہ جو معاملات ہیں ان سے بخوبی واقف ہیں، بلکہ وہ اس کا شکار بھی رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑا بدقسمت اگین واقعہ ہے جس میں کہ را فنڈڈ یہ جو زعفران اور پیلے کلر کے ڈریس پہن کے جو انتہا پسند ہندو ہیں انہوں نے بیسیکلی ایک ڈسکرمنیشن کریٹ کرنے کی کوشش کیا. ایسے انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک نارمز کے اندر ہوتا نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے سفارت خانوں پہ یا ہائی کمیشن پہ حملہ کریں، تو پھر تو ایک چین ریئیکشن پاکستان کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا کل جو انہوں نے وہاں پہ یہ سارا کیا ہے، اس کے بڑی پولیس نے جو یو کے کی پولیس ہے لنڈن پولیس، اس نے وہاں پہ اسٹیبلش کر لیا ہے کہ یہ آر ایس ایس یا را فنڈڈ یہ مظاہرہ تھا کہ جس میں انہوں نے پاکستانی جو ہے اس پہ ہائی کمیشن میں حملہ کیا، اس کے شیشے توڑے اور پھر یہ زعفرانی رنگ بھی پھینکا جو ایک قسم کا انتہا پسند ہندو انتہا پسندی کی جو موومنٹ ہے اس کو ڈپکٹ کرتا ہے. تو بیسیکلی اپنے آپ کو ملائن کروایا ہے. ہم نے پھر بھی ریسٹورینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. وہاں پہ جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں فیصل صاحب، ان کی بھی جو وہاں بریفنگ رہی ہے تو اس میں بھی انہوں نے انتہائی مدبرانہ کمنٹس کیے ہیں، نہ کہ بہت افینسو ہو کے بات کی. تو یہ پاکستان کی امن پسندی کو ظاہر کرتا ہے. انڈیا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب ہم امن پسندی کی بات کر رہے ہیں تو ہم کتنے تیار ہیں پیچھے سے. ہمارا کانفیڈنس لیول آپ دیکھیں، ہماری قوم کے اندر میمز بن رہے ہیں. انڈیا کو جس طرح سیریس ہم لیتے ہیں، اسی طرح ہمارے ٹاک شوز دیکھ لیں، اس سے بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں آپ کے اس چینل کے اوپر، تو ہم بھی تحمل کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح دیگر چینل طوفانی بدتمیزی برپا ہوتا ہے روزانہ رات کو وہاں پہ ایک تماشا، ہر ایک چینل کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی ہے، ایک جنگ کا ماحول جو ہے وہ کریٹ کر رکھا انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح درست فرمایا. جب نیریٹو نہیں ہوتا تو آپ اونچی آواز سے بولتے ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پہ بات کرنے دیکھ لیتے ہیں. بریک کے بعد احتشام صاحب ساتھ ہی رہیں گے، ایک نئے گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے، اسی معاملے پر ہم مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے ہم بات کریں اس وقت جو پاکستان انڈیا کلیش چل رہا ہے اور اس پر کس طرح سے انٹرنیشنلی بھی رسپانس آ رہا ہے، اس جانب کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور اس جانب کیا اقدامات کیے گئے ہیں، کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا، اسی پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں احتشام الحق صاحب کے ساتھ ساتھ احمد حسن العربی، انٹرنیشنل افیئرز ایکسپرٹ. تھینک یو سو مچ احمد. آپ کی جانب آؤں گی اپنا سوال لے کر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز ماضی میں بھی بھارتی جو اس طرح کے فالس فلیگ آپریشنز ہیں ان کو بے نقاب کر چکا ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ اپنے شرمناک ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آتا. ماضی میں بھی کچھ حاصل وصول نہیں ہوا، لیکن اگر اس بار کی بات کی جائے، ابھی جو معاملات تمام چل رہے ہیں اس میں ایک اور چیز میں ایڈ آن کرتے جاؤں گی. ایک تو نیو یارک ٹائمز کا جو اس بار انکشاف انہوں نے کیا کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے یہ بھی مودی کا الیکشن جیتنے کی ایک سٹنٹ ہے اور الیکشنز میں اپنا نام بنانے کے لیے. دوسری چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سارے معاملات چل رہے ہیں اس میں انڈین جو ہم دیکھ رہے ہیں چینلز پہ، ایک تو کچھ اسپیسیفک شخصیات جیسے کہ آپ وہاں پر جا کر پاکستان کا مقدمہ بڑے اچھے انداز میں، مؤثر انداز میں لڑتے رہے ہیں،
ان شخصیات پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. پھر پاکستان کے کچھ چینلز ہیں, وہ یوٹیوب چینلز اور ٹی وی چینلز, دونوں پر کچھ ایسے چینلز ہیں جن میں بول ٹی وی کا نام بھی ہے, ان پر بھی پابندیاں لگا دی گئی ہیں. تو یہ یک طرفہ بیانیہ بیچنے میں اس بار کیا مودی سرکار کامیاب ہو جائے گی, یا حقائق کو آپ کب تک چھپا سکتے ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ. دیکھیں اس میں اس کی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ایگزیکٹلی اس وقت ہو کیا رہا ہے. جو اس کا سرا جس بات کا کہتے ہیں, ساری بات سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو پہلگام والا انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کرایا, اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 3-4 سال سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ اپنی طرف سے پلان کی ہوئی تھی کہ پاکستان کے اوپر انہوں نے کنونشنل حملہ کرنا ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کروایا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو جواز ان کو مل جائے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا, دوسرا دنیا کے وہ تمام ممالک جو پس پردہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, پس پردہ وہ آفیشیلی سامنے آ کر بھی ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں, اور پوری دنیا میں ان کے لیے ایک سمپتھی کریٹ ہو جائے کہ انڈیا کی جو ساری جو دنیا ہے وہ انڈیا کے پیچھے کھڑی ہو اس جنگ میں. یہ اس کا بیسک مقصد تھا. اور اس جنگ کو امپوز کرنے سے پہلے, یعنی جو فزیکل کنونشنل کائنیٹک ایکشن ہے وہ کرنے سے پہلے کچھ پریلیمنری پریریکوزٹس ہوتے ہیں جو انہوں نے اچیو کرنے ہوتے ہیں, جس میں سے ایک انفارمیشن وارفیئر ہوتی ہے, دوسرا یہ سمپتھیز وغیرہ ہوتی ہیں ساری. تو انہوں نے پلان, وہ جنگ تو پوری طرح سے کی ہوئی تھی, لیکن جس طریقے سے انہوں نے فالس فلیگ آپریشن انہوں نے کیری آؤٹ کیا, جس بھونڈے انداز میں, جتنے لوپ ہولز سے اس کو پریکٹیکلی دنیا کا کوئی تجزیہ کار, کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکر سوائے گودی میڈیا کے کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہاں پہ ان کو ایک ناکامی ہوئی. کوئی بھی ملک کھل کے اس کو پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا ہی نہیں سکتا اس فالس فلیگ آپریشن کے بعد. اور دوسرا انفارمیشن وارفیئر پہ جب یہ انڈینز آئے تو انفارمیشن وارفیئر پہ ان کو بہت اچھے طریقے سے بیک فٹ پہ دھکیل دیا گیا. اب انڈین میڈیا انفارمیشن وارفیئر ایک پری ریکویزٹ وہ بھی ہار گیا, فالس فلیگ آپریشن پہ انہوں نے سمپتھیز لینی تھی وہ بھی ہار گئے, لیکن میڈیا نے اتنا زیادہ پریشر بلڈ اپ کر دی, اتنا زیادہ اوور کمٹ کر دی ہے کہ اب مودی اگر حملہ نہیں کرتا تو اسی کی پارٹی اس کو نکال کے پھینک دے گی. سو اس کریٹیکل سچویشن میں اس وقت وہ لوگ پھنسے چاہتے ہیں, لیکن ان کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی, نہ انہیں کوئی سمپتھی مل رہی ہے دنیا کی, نہ انہیں ڈپلومیٹک سپورٹ مل رہی ہے. جو پس پردہ ممالک چاہتے بھی تھے ان کو سپورٹ کرنا, وہ بھی بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. تو اس وقت انڈیا کے خلاف جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی سبکی ہوئی ہے, ابھی جس طریقے کی انہوں نے ریزولوشن موو کروانے کی کوشش کی ہے اس میں بھی وہ شکست کھا چکے ہیں. جی ہر محاذ کے اوپر ابھی تک کائنیٹک ایکشن سے پہلے کا جو بھی پری ریکوزٹس انہوں نے اپنے دماغ میں بٹھائے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ کچھ اچیو کرنا ہے, اس کے بعد پاکستان پہ حملہ کرنا ہے, ہر جگہ کے اوپر ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اور اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے انفارمیشن وارفیئر نے. یہی تو وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر جتنے نیوز چینلز ہیں ان کو بین کیا. انہوں نے پرائم منسٹر آفس نے اسپیشل ڈائریکٹیو ایشو کیا کہ پاکستان سے, جس میں میرا نام بھی انہوں نے لکھا ہوا تھا, ڈائریکٹ پرائم منسٹر آفس نے کہا کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے اپنے نیوز چینلز پہ نہیں بلانا. تو آپ سوچیں کہ اس کی گریوٹی کتنی زیادہ ہے, میگنیٹیوڈ کتنا زیادہ ہے, کتنی تکلیف انڈیا کو پہنچی ہے کہ اس کو پاکستان کے یوٹیوب چینلز بند کرنے پڑے, ان کو پاکستان کے اینکرز کے اوپر پابندی لگانی پڑی. اور ہمارے لیے یہ بیج آف آنر ہونا چاہیے کہ انہوں نے پابندی لگائی ہے. ہم پاکستان کا دفاع, ایسی 1000 پابندیاں جو ہیں وہ پاکستان پہ قربان. بالکل صحیح ہے. احتشام صاحب, ابھی احمد جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن وارفیئر ایک یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں بھی جو مودی سرکار ہے وہ نمبر لے جائے, لیکن وہاں پر اگر آپ یہ ان چینلز پر یا ان جو پاکستان کی سائڈ ہے, کیونکہ اوبویسلی آپ ایک سائڈ تو نہیں دکھا سکتے, دونوں سائڈز اگر بات کر رہی ہیں تو دونوں سائڈز کو سنا جائے گا. وہاں کی جو سین وائسز ہیں وہ بہت اچھے سے جان چکی ہیں, وہاں سے ہم کتنی کلپس بھی دیکھ رہے ہیں, وہ چاہے اپوزیشن کی پارٹیز ہوں ان کی جانب سے, یا پھر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکھ سرکار جو ہیں وہ جب اس حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ یہ سارا را کا ایک بنا ہوا پلان تھا جو ہمارے سامنے آیا, اور وہاں سے جو جن کپلز کو دکھایا گیا ہے وہ خود آ کر اس حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر جاری بھی کر رہے ہیں کہ ہم تو الائیو ہیں, یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے. تو یہ جو انفارمیشن وارفیئر ہے وہاں پر بھی ان کو سبکی اٹھانی پڑی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اچیو کیا جا رہا ہے اس وقت, کیا وہاں پر مائنڈ سیٹ ہے؟ دیکھیں ہم نا مائنڈ سیٹ تو اس وقت کا جو بڑا واضح طور پہ نظر آیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر بیانی کی جنگ میں ہندوستان پھر ناکام ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ 2019 میں جب یہ ہوا تھا واقعہ سارا پلوامہ کے بعد, اس وقت بھی آپ نے دیکھا ICPR کو سراہا گیا, ہندوستان کے لوگوں نے
اور سرکاری سطح پہ بھی بہت حد تک یہ کہا گیا کہ جی پاکستان جو ہے نا بیانی کی جنگ میں ہم سے آگے نکل گیا ہے. اس دفعہ پھر وہی کچھ ہوا. دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بہت تیر مارا ہے. بنیادی سوال اس وقت یہ ہے کہ جس طرح احمد بات کر رہے ہیں ایک حقائق ہے, ایک جھوٹ ہے, ایک الزامات ہے. آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ مطلب اتنی تیزی کے ساتھ صورتحال تبدیل ہوئی ہے کہ نیو یارک ٹائم سے لے کے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کشمیر جو ہے ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں 1500 سال کا یہ پرانا مسئلہ ہے, خود بیٹھ کے حل کریں. طرح کے حملے کے سے یا تو آپ کو کچھ اچیو ہونا ہو, یہ ہم مان لیتے ہیں کہ معاشی طور پر پاکستان انڈیا سے کمزور ہے, لیکن دفاعی طور پر کمزور نہیں ہے کسی طور پہ. اس کا ثبوت ابھی نندن ہو, کلبھوشن یادو ہو, وہ عملی طور پر ہم نے وہ ثبوت دنیا کے سامنے موجود ہے. تو پھر یہ انٹینٹ کیا تھی کہ جی ہم حملہ آور ہو جائیں اور ہمیں حاصل کیا ہوگا اس سے یہ. اور دوسری چیز یہ کہ اکانومی وائز بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ساری جو ایسکلیشن ہوئی ہے, یہ جو ٹینشن چل پڑی ہے, اس میں انڈیا کا نقصان اگر دیکھا جائے تجارت کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں سے جو ٹریڈ تھی اس میں انڈیا کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے معاشی طور پر. اگر ہم دیکھیں بھارت تقریباً $2.25 ارب کی برآمدات پاکستان کو بھیجتا ہے, اور پھر جو پاکستان کے راستے افغانستان کو جاتی ہے وہ بھی رک گئی ہیں واگا بارڈر کے راستے. تو کس طرح سے آپ اینالائز کریں گے, نہ معاشی طور پر کچھ حاصل وصول ہو رہا ہے, دفاعی طور پہ بھی کچھ کر نہیں پا رہے, ہاتھ پاؤں انٹرنیشنل کمیونٹی پہ بھی مارنے کی کوشش کی, وہاں پر اپنا بیانیہ بیچنے کی کوشش کی, وہاں سے بھی سبکی کا سامنا آ رہا ہے, سپورٹ نہیں مل رہی. کیا کرے گا بھارت اس ساری سچویشن میں؟ ہم نے دیکھیں کچھ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی ہیں, سابق جرنیل بھی ہیں, جس میں پروین صاحب بھی ہیں, کچھ اور لوگ بھی ہیں, ایک جرنیل بھی نام ان کا بھولا ہوں کل میں سن رہا تھا ان کو, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ بھارت اس وقت پاکستان سے کسی بھی صورت میں جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ تو بڑا واضح طور پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور پھر یہ کہ آپ بیانیہ نہیں بنا سکے, آپ قوم کو ساتھ لے کے نہیں جا سکے, اور آپ کو جس محاذ پہ کام کرنا چاہیے تھا سفارتی سطح پہ, پولیٹیکل سطح پہ, وہ اس میں ناکام رہے. اور جب آپ جو بات کر رہی ہیں اب دیکھیں اب جو لیٹسٹ خبریں ہندوستان سے آ رہی ہیں کہ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں آپ, یہ فلائٹ کو ہم نے روکا ہے, ہماری اسپیس پہ سے نہیں جا سکتے. فی فلائٹ جو ہے وہ $10,000 کا نقصان ہے. یہ ان کی اسیسمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دن میں 80 سے 100 فلائٹس پاکستان کے اوپر سے گزرتی ہیں. آپ اس کا حساب لگا لیں کہاں سے کہاں چلے گئے. ابھی 2-3 خبریں میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں آمنہ, اصل کہانی کیا ہوئی ہے. دیکھیں یہ جو بتایا گیا ہے ہمیں باوثوق ذرائع سے, جو بڑا زبردست طریقے سے پتہ چلا ہے کہ ایک کل کی رات اور پرسوں کی رات انہوں نے جو پلان کیا تھا نا, وہ تھا کہ انیشل پلاننگ فلا اس میں آیا ہے اور یہ نہیں کر پائے. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا چاہیے, تو انہوں نے طالبان کے ذریعے اور BLA کے ذریعے انہوں نے کل وہ کہتے ہیں 20 سالوں میں ایسا حملہ نہیں کرایا گیا, 100 سے زیادہ بندے سرحد سے اندر بھیجنے کی کوشش کی, 57 لوگوں کو جنم حاصل کیا گیا. پھر وہ بات پکڑی گئی کہ وہ جو ایک بندہ ان کا جو ہے نا یہاں پہ جو بندہ ہے وہ کہتا ہے ان کے پاکستانی فوج تو ہمیں بڑا برے طریقے سے مار رہی ہے, تو وہاں پہ افغان لیڈر جو ہے طالبان کا وہ کہتا ہے نہیں جہاد ہم جاری رکھو. تو یہاں پہ بری طرح جس کو کہتے ہیں مار کھانے کے بعد, پلاننگ میں فلا آنے کے بعد انہوں نے یہ کیا, وہاں پہ ان کو مار پڑی. اب دیکھیے ہو کیا رہا ہے اب لیٹسٹ جو سچویشن ہے نا, 2 چیزیں آئی ہیں. اب پاکستان کا نقطہ نظر ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جی بغیر ثبوت کے آپ بات نہ کریں, اور لیٹسٹ جو باتیں ہیں چین, رشیا, سعودی عرب, UAE اور آذربائیجان نے یہ کہا ہے کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں تو آپ کریں. بالکل آپ اس طرف جائیں تو ہندوستان کو بڑی تکلیف ہے, وہ نہیں جا رہے. اور اس سے بڑی خبر میں آپ کو بتاؤں آمنہ کیا ہے کہ ہمارے ویسٹرن ذرائع, ہمارے ایمبیسیز کے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کو یہ کہا گیا کہ جی دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کا نقطہ نظر بڑا کمزور ہے. انہوں نے کہا کہ لو انٹینسٹی کانفلکٹ میں جاتے ہوئے ہم ایک آدھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میزائل مجھے مارنے دیں, وہ کسی فیلڈ میں کسی کھیت میں جائے گا, ٹھیک ہے, کسی کھیت میں مارا جائے گا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور یہ ہے کہ اس وقت اس نے اپنی قوم کو سیٹسفائی کرنا ہے تو لہٰذا ان کو کرنا دے. آخری بات آمنہ, آخری بات جو ہے نا جو اسلحے کی بات ہو رہی ہے, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے کہ اس وقت رشیا, جرمنی, فرانس اور امریکہ کا ان کے پاس اسلحہ ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی انٹیگریٹڈ وہاں پہ ویپن سسٹم نہیں ہے کہ جو ایک جگہ سے کنٹرول کیا جا سکے. تو ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ڈیسپریشن میں کیا جا رہا ہے. نتیجہ جن ہم تو کیا پوری دنیا ان کے خلاف ہوتی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ احتشام صاحب, آپ نے اس پر تجزیہ دیا. ساتھ ہی رہیے گا, ہم اپنی اگلی سٹوری میں بھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے بعد بات ہوگی ایک اہم سٹوری پر. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان 29-30 اپریل کو پہلا ڈیجیٹل ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ DFDI فورم 2025 منعقد کرنے جا رہے ہیں. اس فورم کو
ڈیجیٹل انقلاب کا عالمی سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے، جو پاکستان کو ڈیجیٹل معیشت کے عالمی مراکز میں لا کھڑا کرنے کا مشن لیے ہوئے ہے۔ وزارت آئی ٹی اور ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی میزبانی میں 30 سے زائد ممالک کے وفود اس میں شرکت کریں گے، جبکہ 200 سے زائد عالمی آئی ٹی اور ٹیلی کام کمپنیز اور 50 سے زیادہ سٹارٹ اپس اپنی مہارت کے جوہر دکھائیں گے۔ توقع ہے کہ اس فورم سے مصنوعی ذہانت، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، کوانٹم ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھلیں گے۔ آئی ٹی انڈسٹری کے بڑے نام اس فورم کا حصہ ہوں گے۔ توقع یہ ہے کہ اس سے $100 ملین کی ممکنہ سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی۔ اس فورم سے مزید کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ احتشام صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں آئی ٹی ایکسپرٹ سہیل منیر صاحب نے جوائن کیا۔ تھینک یو سو مچ سہیل صاحب۔ یہ جو ابھی ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ توقع ہے کہ $100 ملین کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ کہیے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سیکٹر میں رفتار تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اچھی ہے ترقی کی، لیکن مزید ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ بڑے پیمانے پر اس کو ہم لے جائیں اس سیکٹر کو، اور اس کے لیے اقدامات اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کہاں پر کیا چیلنجز حائل ہیں؟ جی، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انویسٹمنٹ کیا آتی ہے اس کے قطع نظر پاکستان اس وقت ایک اس اسپیس میں اب پاکستان اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ DFDI ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے وچ از اے ملٹی لیٹرل ایونٹ ڈیجیٹل سیکٹر کا۔ اس وقت دنیا بھر کے تمام میجر اداروں کی فوکس ہے آن ڈیجیٹل انویسٹمنٹس، آن ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر۔ سو یہ بذات خود اس ایونٹ کا پاکستان میں ہونا ایک بڑی خوشائن بات ہے، بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس میپ میں آف دس ہول ڈیجیٹل FDI پاکستان از ناؤ ہیز اے پلیس ان اٹ۔ پاکستان از ہوسٹنگ اے ملٹی لیٹرل ایونٹ، تو یہ بذات خود ایک بڑی خوشائن بات ہے۔ بٹ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ اپرچونٹیز انویسٹمنٹ کی ساری دنیا کمپیٹ کرتی ہے FDI کے لیے، ایون رچ کنٹری وہاں پہ بھی فوکس یہی ہوتا ہے نا کہ میں نے FDI اٹریکٹ کرنا ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو while we were trying to sell to get investment in our existing assets، جب ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کا خالی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنی آئی ٹی انڈسٹری میں انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں یا ہم اپنے ٹیلی کام سیکٹر میں انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ ایکچولی نئی ایسٹ کلاسز بن رہی ہیں کہ جہاں ہماری جو ٹریڈیشنل انویسٹمنٹس تھیں اس کو ہم ایک نئے طریقے سے اس میں انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک مائن میں انویسٹمنٹ کرانی ہے، پاکستان میں ایک مائن ہے KPK میں ماربل گرینائٹ کی مائن ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ تو اب ڈیجیٹل ایسٹس ایک نئی کلاس ایوالو ہوتی جا رہی ہے، ایسٹ کلاس۔ تو اب ہے یہ کہ اس انویسٹر نے ڈائریکٹ آ کے پاکستان میں کمپنی فارم کر کے اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، بلکہ ایز دی سسٹم از ایوالونگ آپ نے اس مائن کو ٹوکنائز کرنا ہے، اور انویسٹر چاہے وہ چھوٹا یا بڑا انویسٹر ہو، فورن مارکیٹس میں اور فورن ایکسچینجز میں، وہ اب آپ کے ملک میں جو اثاثہ ہے اس میں انویسٹ کر سکے گا۔ اٹ اوپنز اے ہیوج نیو اپرچونٹی۔ جو ورلڈ اکنامک فورم ہے اس کی پروجیکشن یہ ہے کہ بائی 27 2 سال بعد 10% آف دا ورلڈ GDP will be tokenized۔ تقریباً $47 trillion of a new economy is being created in front of our eyes۔ پاکستان آلریڈی کچھ اسٹیپس لیتا جا رہا ہے۔ پاکستان نے جنوری میں لا بنایا، پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی بنائی، اور پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کو مینڈیٹ دیا پارلیمنٹ نے ٹو آلسو اسٹارٹ providing the guidelines and frameworks for this virtual asset یا digital asset۔ اس کے بعد مارچ میں میرا خیال میں پاکستان نے کرپٹو کاؤنسل کریٹ کی تاکہ اس اسپیس کو ریگولیٹ کر سکے۔ Now this is a huge opportunity۔ جیسے میں نے کہا ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہا ہے کہ 10% of the world GDP will be tokenized۔ all of a sudden possible ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے اپنی انویسٹمنٹس، اپنے ایسٹس کو گلوبل مارکیٹس میں پریزنٹ کرنا اور
ڈیجیٹل ایسٹس کے طور پہ ان میں انویسٹمنٹس لے کے آنا. میں خود اس کا حصہ تو نہیں ہوں اس DFDI کا, بٹ آئی ایم پریٹی شیور کہ دس ول بی ون آف دا سبجیکٹس اینڈ ایریاز جو کہ جس کے اوپر ایڈریس بھی ہوگا اس کانفرنس کے اندر. تو آئی تھنک دیٹس سم تھنگ جو کہ پاکستان گورنمنٹ اس پہ کام بھی کر رہی ہے. دیٹ اوپنز اے ہیوج اپرچونٹی while at the same time creating Pakistan as a destination for investment in this digital space. I think that is very important. اور کچھ نہ بھی ہو اس ایونٹ کا, جیسے میں کہہ رہا ہوں, سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ پاکستان is establishing itself as one of the destinations in FDI. So I think that's a much bigger thing as a takeaway from this. احتشام صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سیکٹر ہے یہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کا بیک بون بنتا چلا جا رہا ہے, اور کتنے آپٹیمسٹک ہیں آپ بھی اس ایونٹ کو, جیسے ابھی سہیل صاحب ان کی بڑے پازیٹیو ریمارکس ہیں اس ایونٹ کو لے کر, ان کی تھاٹس بڑی پازیٹیو ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کس حد تک پروموٹ کرے گا اس سیکٹر کو, اور کتنی ہمارے اندر پوٹینشیل ہے کہ ہم اس کو مزید گرو کر سکیں, بڑے پیمانے پر لے کے جا سکیں؟ دیکھیں آمنہ, یہ جب بھی بات ہوتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی, تو آپ نے دیکھا میں ہمیشہ اس کو اس طرح لے رہا ہوتا ہوں کہ یہ آج بھی 26% آپ کی GDP کا حصہ ہوتا ہے. یعنی ساری دنیا ڈیولپڈ ملک بھی جو ہے نا, چائنا, امریکہ, یورپ, وہ جو سعودی عرب بھی آپ دیکھتے ہیں اتنا تیل ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان کے ملک میں آنی چاہیے. تو دیکھیں ہمارے یہاں جو فلاس تھے نا, یہ بالکل شیخ صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ پچھلے 2 بڑے جو اپنا ورلڈ اکنامک فورم ہوئے ہیں, وہاں پہ ہمیں اس حوالے سے بڑی کامیابی ہوئی ہے. جس طریقے سے اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ITs کی اور اس کے ساتھ انڈیویجول جس طرح آن بورڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ سمٹ جو ہے نا ڈیفینیٹلی یہ ہمیں اس ایریاز میں جہاں پہ ہمارے فلاس تھے, ڈیجیٹل ہمارا نہ ہونا ان ساری چیزوں کا, لوگوں کو نہ پتہ ہونا, لوگوں کو آن بورڈ نہ لینا اس حوالے سے, یہ ایک بڑا ایک ویک پوائنٹ تھا ہمارا. اب میرا خیال ہے یہ آپ دیکھ لیں دنیا جتنی تیزی کے ساتھ سمٹ رہی ہے, جتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے, وہاں تو آپ نے دیکھا IT کمپنیز اور اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیاں اگر آ جاتی ہیں اس میدان میں, تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا ہمارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. اور پھر دیکھیں جس طرح بڑے بڑے سیکٹر آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, ٹورزم ہے, مائنز ہیں, منرلز ہیں, اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں, انفراسٹرکچر میں لوگ آنا چاہتے ہیں, لیکن ایک جس کو کہتے ہیں کمپریہنسو فریم ورک نہیں ہے. اب یہ ڈیجیٹل معیشت کا جو آپ اپنا کیا کہتے ہیں سمٹ ہو رہی ہے, اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان اپنا کیس پیش کرے گا, اور ظاہر سی بات ہے اس حوالے سے آئی ایم شیور کہ بہت اچھی تیاری کی گئی ہوگی, اور پوٹینشیل ہمارے جو ہم سمجھتے ہیں کہ انویسٹرس حوالے سے پاکستان میں آئیں گے. اور انیشیلی ایک عرصے سے سوچا جا رہا تھا, لیکن عملی جامہ اس کو نہیں بنایا جا رہا تھا, ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو کیسے لیور کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک لائف ٹائم اپرچونٹی ہمیں ملی ہے بہت عرصے کے بعد, اور جو اس حوالے سے ہماری کمی کمزوری تھی میرا خیال ہے وہ بڑی حد تک دور ہوگی. اور اس حوالے سے پھر اس طرح کی اگر فردر بھی میرا خیال ہے ہر سال اس طرح کے فورم پہ ہم جاتے ہیں یا ہم خود پاکستان آرگنائز کرتا ہے, تو ہمارے لیے میرا خیال بہت اچھا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سہیل منیر صاحب اور احتشام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ہم کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.